अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस अहमद उर्दू। और बड़ी कमाल और धमाल किस्म की खबरें जनाब वो आ रही हैं। और पहली खबर जो है मैं आपके सामने रखने चला हूँ वो आई है जनाब, जो सोर्सेज हैं वो मेरे नहीं हैं, वो हैं जनाब सोर्सेज डॉक्टर शहबाज गिल साहब के। और उन्होंने दी है खबर, उन्होंने कहा है कि कन्फर्म नहीं है लेकिन हमारे सोर्सेज तगड़े हैं, तो इस पर तहकीकात बाकी है। लेकिन खबर उन्होंने सुनाई है ऐसी कि चस आ जाएगी आपको। उन्होंने कहा जी कि डीजे वाला बाबू मेरा गाना चल, मेरा मतलब कि वो डीजे वाला जो बाबू है वो जा रहा है हज पर बमा अहलो अयाल। और जनाब वो हज पर जाने की पूरी तैयारी है उसकी और वो निकल रहा है। अब उन्होंने कहा है कि हज पर डीजे वाला बाबू जाएगा, वैसे 900 चूहे खा के अब डीजे वाला बाबू हज पे जा रहा है। हाँ जी, और उन्होंने कहा है, ये नहीं उन्होंने कहा, ये मैंने कहा 900 चूहे खा के डीजे वाला बाबू हज पे जा रहा है। तो अब उन्होंने कहा कि जी वो हज पे तो जा रहे हैं, अब वहाँ पर ये शैतान को कंकरियाँ भी मारेंगे। होए बल्ले तेरे डीजे वाला बाबू, किस मुंह से शैतान को कंकरियाँ मारेगा ये? और शैतान दिल पे हाथ रखेगा कि डीजे तू भी यूट्यूब ब्रूटस अब तुम भी हमें कंकरियाँ मारोगे, है डीजे वाले बाबू। तो उन्होंने कहा कि वो डीजे वाला बाबू जो है वो शैतान को वहाँ जाके कंकरियाँ भी मारेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब पता नहीं शैतान आगे से क्या मारेगा। बड़ा कमाल, डॉक्टर शहबाज गिल ने बड़ी कमाल किस्म की जो है ना ये खबर बड़े चस्के लेते हुए उन्होंने सुनाई है। कैसे सुनाई है जरा चेक करें। ये फिलहाल आप इसे भले अफवाह ही समझे, लेकिन DGISPR जो है वो पहुंच रहे हैं हज करने के लिए बिमा अहलो अयाल इस्तफा। जी हाँ, तो अब मुझे नहीं पता कंकरे भी मारेंगे वो शैतान को, जाहिर है वहाँ पर मारेंगे। अब शैतान आगे से क्या करता है ये मुझे नहीं पता, शैतान जाने और DGISPR जाने। लेकिन अगर वो हज पर गए हैं तो वो वहाँ पर कंकरे ज़रूर मारेंगे शैतान को, और अब शैतान आगे से क्या मारता है ये मुझे नहीं पता। और बल्ले तेरे डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बल्ले बल्ले बल्ले। मैं कहता हूँ कि यार ये दुखती रग पे हाथ रख दिया उन्होंने डीजे वाले बाबू के। उन्होंने सवाल छोड़ दिया है कि भाई अब आप बूझें, आप बताएं, आप सोचें कि शैतान आगे से क्या मारेगा। बाबा जी कहते हैं शैतान तो मेरा मतलब है वो मारेगा। बाबा जी कहते हैं यार इस गुस्से में होगा ना शैतान, मतलब वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और शैतान वो देखेगा मुंह इधर करके कि यार डीजे यार ये तूने ज्यादती की है यार, ये नहीं है। सारी जिंदगी तूने मेरा साथ दिया, मोहब्बतें मुझसे हैं, कहना था तू मेरा मानता रहा है, तो अब आके पत्थर भी कंकरियां भी मुझे दिल ही तोड़ देगा डीजे वाला बाबू। बाबे कहते हैं फिर उसे गुस्सा चढ़ेगा, और फिर गुस्सा चढ़ेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं कहा बाबा जी क्या करेगा? बाबा जी कहते हैं कि वो ढोलकी भी बजा सकता है। वहाँ पर बाबा जी कहते हैं भाई वो डीजे वाला उधर मेरा मतलब जाएगा तो उसको देख के शैतान कुछ भी कर सकता है, ढोलकी बजाने के ज़्यादा असरात हैं। मैं कहा बाबा जी मैं समझ रहा हूँ कि आपकी क्या मतलब है कहने का। बाबा जी कहते हैं इसकी ढोलकी कुटेगा वो अगर इसने कंकर मार। हो सकता है कि मूड देखते हुए तो इधर उधर कंकरियाँ डीजर फेंक दे, शैतान को ना मारे, क्योंकि इसको पता होगा कि भाई इसको मैं किस मुंह से मारूं, किस हिसाब से मारूं। बाबा जी कहते हैं वैसे अगर शैतान ने कुछ ज़्यादा गुस्सा करने की कोशिश की तो डीजे वाला बाबू साथ ईंटें भी लेके जा रहा है कि शैतान ईंटा बांध दे। मैं कहती बाबा जी शैतान इसके साथ ईंटें बांध दे, हाँ जी वो तगड़ा है ना। तो बाबा जी कहते नहीं वो दौर गए। अब ये तगड़ा है भाई उनसे, शैतान से ये मुकाबला सख्त है। कभी कभी तो शैतान इनसे सलाह लेता है, कभी मशवरा दो की करो। फिर मीटिंग बुलाते हैं GHQ बड़ी सारी मीटिंग बुला के फिर कुछ तय करके फिर बताते हैं कि शैतान ऐ का और वो फिर इस तरह भी होता। बाबा जी समझते हैं कि बहुत तगड़ा। वैसे ये खबर है हाँ शहबाज गिल साहब की, लेकिन ये है कि अगर मुझे लगता है कि ये ठीक हो सकती है क्योंकि हज करीब है भाई, लोग जा रहे हैं धड़ाधड़ जा रहे हैं। हो सकता है डीजे वाला बाबू निकल जाए जाके उत्थे हिसाब किताब लगाए, लेकिन अब पता नहीं है इसका हज कबूल होगा। अगर तो इसका हज कबूल हो गया तो समझो आप सबकी बख्शिश होगी। लेकिन इसका हो गया अल्लाह माफ़ करे, जो झूठ ये बोलता है। बाबा कहते हैं यार हो सकता है
کہ ڈی جی والا بابو جو ہے وہ تنگ آ گیا ہو جھوٹ بول بول کے. اس نے کہا کہ لو جی حج پہ جا کے میں اتنے جھوٹ بولے ہیں اب جا کے میں توبہ کروں. دیکھو توبہ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, اللہ توبہ قبول کرنے والا. ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے توبہ کر لے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام جھوٹوں سے جو میں نے بولے ہیں یا مجھ سے بلوائے گئے. ہاں تو جا کے میں کہا بابا جی وہ توبہ کرے گا تو فارغ ہو جائے گا, اس کی نوکری چلی جائے گی. بابا جی کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں بابا جی اس کی نوکری جھوٹوں پہ تو کھڑی ہے, اور اس پہ صبح شام وہ جو جھوٹ بولتا ہے, اگر اس نے انکار کر دیا واپس آ کے کہ دیکھیں جی چیف صاحب فیلڈ مارشل کو کہہ دیا کہ بھئی میں وہاں گیا تھا اور میں نے توبہ کر لیا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. بابے کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی. میں کہا اچھی بات تو ہو جائے گی لیکن وہ اسی ٹائم فارغ ہو جائے گا. ہاں کنڈے لائن لگا دیا جائے گا کہ بھئی ہمیں جھوٹوں کی ضرورت ہے یہاں پر, ہاں سارے جھوٹے اور ایک بیچ میں توبہ کر کے آ جائے. میرا نہیں. بابا ہی کہتے ہیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے, ویسے یہ آخری عمر میں بھی توبہ نہیں کرتے. ریٹائر جرنیل دیکھ ہی لو جتنے بھی ہیں, ایک سے ایک بڑا جھوٹا, ایک سے ایک بڑا واہیات قسم کا جرنیل. باجوئی دیکھ لو, دوسرے دیکھ لو وڈے منہ والا, سارے کے سارے بے غیرت بے شرم, میرا مطلب کہ نہیں ہوتے شہر کے بیچ میں سے ٹھیک بھی ہے. بابا ہی کہتے ہیں مشکل یہ کہ ٹھیک کوئی نہیں. خیر اینی وے بابا ہی کہتے ہیں میں تو مبارک دوں گا ڈی جے کو بھی اور شیطان کو بھی. میں کہا چلو ڈی جے کو تو دے دو, وہ جا رہا ہے حج پہ, شیطان کو کس چکر میں مبارک دے رہے ہیں. بابا یہ کہہ رہے ہیں شیطان کو اس لیے کہ وہ آمنے سامنے دیدار ہوں گے ان کے. پہلے تو چلو غائبانہ تعارف ہوتا ہے, آمنے سامنے ایک دوسرے کو کنکریاں, وہ ادھر مار رہا ہوگا یہ ادھر مار رہا ہوگا, کنکریوں کی فائٹ, اس قسم کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو یہ جناب ایک خبر تھی. اور دوسری خبر جناب بڑی اہم ہے, وہ ہے کہ جو کل سے سیاپا چل رہا تھا یہ مومنہ اقبال کا, اور جو اپنا ثاقب چدڑ ہاں یہ اس کا جو سلسلہ چل رہا تھا, جو اس نے اپنا مومنہ نے درخواست دی تھی کہ بھئی یہ مجھے ہراسہ کیا جا رہا ہے, یہ سارا کچھ. اور اس کے بعد انہوں نے ثاقب کو بلایا, جناب ثاقب چتر کو بلا کے. بابا جی کہتے ہیں یار نام بدل لو. میں کہہ رہی بابا جی اس کا نام ہی کیا کریں, ثاقب چدڑ ہے, چلو آسانی کے لیے چتر کہہ لیتے ہیں. اس کی حرکتیں بھی ویسی ہے, وہ 2 نمبر دھندا کرتا رہا ہے, گرفتار ہوا تھا, گردے بیچتا ہوا پکڑا گیا تھا, گرفتار ہوا تھا, سارا سسٹم اس کا جو بھی سسٹم ہے. تو جناب وہ ایکچولی ہوا کیا جناب کہ وہ بلایا گیا, وہ سارا کچھ ہوا. ہمیں تو یہ خبر آئی کہ جناب وہ اس نے کیا ہے کہ یہ ہراسمنٹ کا کیس ہے, سارا کچھ سسٹم. لیکن ساتھ ہی ہم نے ایک ایسا شاہکار دیکھا نکل کے سامنے آیا, ثاقب چتر کا وکیل بن کے سامنے آیا, اور وہ تھا میاں علی اشفاق. بلے نہیں بلے, جہاں میاں علی اشفاق دیکھو سمجھ جاؤ کہ بھاجی کمپنی کھڑی ہے ثاقب چتر کے ساتھ. ہاں کمپنی کا وکیل آیا, اور کمپنی کے وکیل نے آ کے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے, اور اس نے آ کے بتایا کہ جی یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سائبر ہراسمنٹ کا کیس, یہ تو بنتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا بھائی جی یہ تو آن لائن کوئی سسٹم ہو تو اس میں ہوتا ہے کہ جی آن لائن کسی نے کسی کو چھیڑ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا, ہراسمنٹ کر دی, سارا کچھ ہو گیا. اس نے کہا بھائی جی یہ تو آمنے سامنے صاحب لگ گیا سی انہوں کا. اوئے ہوئے ہوئے. بابا جی کہتے ہیں صاحب کیا مطلب؟ بابا جی عشق مشوقی چل رہی تھی, اور کتنے سالوں سے چل رہی تھی, بلے نہیں بلے. اس نے سریعام آ کے کہا کہ بھئی یہ اس کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ, اور یہ بہت سارے گفٹ لے چکی ہے, کروڑوں میں گفٹ لے چکی ہے. اندازہ کریں یار, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہ تو کہانی کچھ اور نکلی ہے. اور جناب وہ جو ہے گفٹ لے کے اینڈ سے مکر گئی. جب اس نے کہا کہ شادی کر لو, انہوں نے کہا کہ شادی والا کام کوئی نہیں تیرنا, باقی بار لو ٹھیک ہے. اس قسم کا کام. وہ میاں علی اشفاق نے آ کے کہا جناب اچھا کیا وہ بھی ٹھیک رہا. یہ اب مسئلہ کیا بنا یہاں پر جناب, مسئلہ یہ بنا ہے کہ بھئی ان کے تعلقات تھے, اور تعلقات کے بعد ان میں کوئی خرابی پیدا ہوئی. بابا جی کہتے خرابی اس لیے پیدا ہوئی ہوگی کہ کوئی تیسرا بندہ شامل ہو گیا ہوگا, اس کی چھٹی کروائی ہوگی کہ انہوں کھا لے لینا کھانا سیگا, جو حساب برابر کرنا اس کا ہو گیا. ہن نواں پر گھر نواں بکرا جو ہے وہ حساب تاب لگاؤ. تو اچھا وہ اب اس کو معصوم بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ثاقب چتر کو. بھئی یہ اتنا معصوم تھا کہ یہ اتنے سالوں تک وہ جو ہے نا گفٹ دیتا رہا, تو بدلے میں اس نے کیا لیا پھر؟ میرے مطلب کچھ نہ کچھ اس کا تو مفاد ہوگا نا, یہ اپنا مفاد بھی تو پورا کرتا رہا, اپنی بغیرتی بے شرمی بھی تو پوری کرتا رہا. یہ
اتنا معصوم بنا کے علی میاں علی اشفاق تو اس کا وکیل ہے، لازمی بات ہے کمپنی کا وکیل ہے، تو اس نے آ کے تو اس کی سائڈ لینی تھی، بتانا ہی تھا کہ یہ تو بہت معصوم ہے، یہ تو ویسے مفت ماری کے چکر میں تھا اس کو گفٹ دینے پڑ گئے، اس نے گفٹ بھی دیے، سارا کچھ دیا حساب کتاب لگا کے، اب یہ کیس ہو گیا۔ اب یہ کیس کیوں ہے؟ جب ان دونوں کی سسٹم تھا، تعلق تھا، تو یہ کیا شکر، تیسرا بندہ آیا جس کے ساتھ اس کی وکیل نے بھی کہا مومنہ اقبال کی کہ بھئی اس کی شادی ہونے والی ہے، اب صاحب دعا کرو کہ اس کی شادی اچھی چلے، ہاں جو پہلے 5 سال واہیاتی کی ہے وہ بھول جاؤ، اس کو ہی نہیں یاد رکھنا آپ نے، بس دعا کرو کہ اس کی شادی کامیاب ہو، اچھی چلے۔ تو بھائی وہ جس نے انویسٹمنٹ ساری کی ہے پہلے وہ کھڑا ہوا اپنے وکیل کے ساتھ کہ بھائی انویسٹمنٹ میری ہے، ڈوبی پئی ہے، اوپر سے پرچہ بھی مجھ پہ دے دیا، نام بھی میرا دے دیا ہراسمنٹ۔ تو وہ سلسلہ وہ اتنا نہیں ہے کہ بھائی صرف وہ ہراسمنٹ والا سسٹم نہیں ہے، یہ عشق مشوقی والا چکر ہے۔ بیچ میں جو حساب کتاب آیا اس کو کوئی نیا بھارو مل گیا ہوگا کہ بھئی یہ حساب کتاب ٹھیک ہے، اس قسم کا کوئی چکر ہے، لیکن اصل معاملہ جو ہے اس کے پیچھے، پردے کے پیچھے کچھ اور چل رہا ہے۔ پردے کے پیچھے یہ چل رہا ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ایک خاص جرنیل جو ہے اس کا چہیتا ہے وہ ڈرٹی ہیری کا، ہاں جی ڈرٹی ہیری کا چہیتا ہے، اور یہ خبر جو ہے یہ ہمیں دی ہے جناب عادل راجہ صاحب نے، جی ہاں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی اس پہ، انہوں نے کہا لو جی یہ ڈرٹی ہیری کا لاڈلا ہے اور ڈرٹی ہیری کا پیارا ہے، یہ اس کو گفٹ بھی دیتا رہا، سارا کچھ رولکس کڑیاں شڑیاں کا بھی سسٹم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یار حکومت اپنی ہے پنجاب کی ہم نے بنوائی ہے، ہاں جی فارم 47 پہ، اس نے کہا لو جی یار میرا بچہ ثاقب چتڑ اس ثاقب چتڑ کو جو ہے نا وہ منسٹری دو اہم قسم۔ اب وہ اس نے جو ہے وہ اپنا بات کی ڈڈو چارجر سے، مریم اورنگزیب ڈڈو چارجر، اس نے کہا کہ بھئی یہ میرا بندہ ہے اس کو لگاؤ۔ مریم اس میں خود تو ہے نہیں، اس نے اپنی مائی مریم بڑی مالکن سے بات کی ہوگی کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں جنرل صاحب اس کو یہ کر دو، تو اس نے کہا خبردار مجھے تو بندہ ہی پسند نہیں ہے، یہ کوئی چکر نہیں ہے، اس کو جواب دے دو۔ اس نے جناب جنرل صاحب کو دے دیا جواب کہ جنرل صاحب جواب ہم اس کو کوئی نہیں لگا رہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ نے پھر اپنے ڈرٹی ہیری نے اس کو فون کر کے ڈڈو چارجر کو گندی گالیاں نکال، بابا یہ کہتے ہیں یہ ڈرٹی ہیری دی جرت یدی ایسی تیسی، اس نے ڈڈو کو گالی، دشمنی بابے سے دشمنی، میں کہا نہیں بابا جی ڈڈو سے دشمنی، بابا جی کہہ رہے ہیں یار ایک کوئی گل ہے، ڈڈو سے دشمنی مطلب بابے سے دشمنی ہے، اور یہ تو سدھے ویر پا لینے ہم ڈرٹی ہیری نے، ہوں نہیں میں چھٹ رہا، میں بابا جی انہیں اٹا لٹکا دینی ہے، تاڑی مہربانی ہے۔ اور وہ جناب یہ سلسلہ ہوا، اور مائی نے کر دیا انکار، اور اس نے نکالی گالیاں اس کو کہ بھئی اس کو لگاؤ، تمہاری اتنی جرت ہے، فارم 47 پہ تم سب کو ہم نے لگایا یہاں پر، اور ہماری بلی ہمیں میاں، ہمیں اسی قسم کی بات ہوئی ہوگی۔ تو اس نے جناب پھر پیچھے سے ایک دم یہ جو آیا سسٹم نکلا کہ جی یہ مومنہ اقبال نے جو ہے وہ ڈال دیا اس پہ جناب یہ اپنا کیس کہ اپنا حساب کتاب لگا کے، تو وہ اب جو ہے نا وہ اس کو صرف اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب جو مریم نواز ہے وہ نہیں چاہتی مائی تندور علی کہ یہ اس کو بنایا جائے، اور وہ جو ڈرٹی ہیری ہے جرنل وہ کہتا ہے کہ اس کو بنایا جائے۔ اب یہ پڑا ہوا ہے سیاپا سارا، اور یہ دونوں اس میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مہرے ہیں آگے جو کہ ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، اور اصل گیم وہ عادل راجہ صاحب کو کہنا کہ اس قسم کی گیم ہے اس کی۔ تو وہ اب کہا جا رہا ہے، کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کی اب صلح کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کی لڑائیوں میں چلا گیا معاملہ۔ تو اب جو اپنا جو فارم 47 پہ لگی ہوئی ہے اس کو ہی سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، کیونکہ جرنیلوں نے تو یہ حکومت بنوائی ہے ان کی۔ تو زیادہ امید ہے کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ان کی ہو جائے گی صلح صفائی ہو جائے گی، اور یہ ہنسی خوشی راضی خوشی جو ہے نا سارا رہنے لگیں گے۔ بابا جی کہہ رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ وہ ان کا تعلق کا کیا بنے گا؟ میں کہا بابا جی تعلق وہیں سے شروع ہو جائے گا جہاں پر ٹوٹا تھا۔ بابا جی کہتے ہیں کہاں سے؟ میں بابا جی کسی بیڈ روم سے شروع ہوگا، وہیں سے ختم ہوا ہوگا، میرا مطلب جہاں بھی کوئی میٹنگ ہوگی ان کی تو صلح صفائی ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ بابا کہتے ہیں اس کی تو وہ بھی شادی ہونے لگی ہے۔ میں بابا جی کینسل ہو جائے گی، ایسی کوئی نہیں، پیچھے جرنیل بیٹھا، ہاں جرنیل ہونے دے گا۔ بابا کہتے ہیں اور جس کے ساتھ ہو رہی وہ بھی جرنیل ہی نہ ہو۔ میں آپ کو پتہ یہ تو آگے والا سسٹم ہے، کیا ہوگا کیا نہیں، لیکن خیر صلح ہو جائے گی۔ بابا جی کہتے ہیں چلو ان کی تو صلح ہو جائے گی، یہ سارے راضی خوشی مٹھی ہو جائے، لیکن وہ ڈرٹی ہیری نے جو اس کو برا بلا کہا، گالیاں دی ہیں ڈڈو کو، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟
یہ اب کس کے سر پہ جائے گا؟ بابا جی کہتے ہیں یہ تو معاف نہیں ہوگا۔ میں کہا بابا جی آپ کیا کریں گے؟ بابا جی کہتے ہیں میں بدعائیں دوں گا اس کو ڈرٹی ہیرو کو، اور بدعائیں ساڑ کے سوا کر دیں گے۔ میں کہا بابا جی کس چیز کو؟ بابا جی کہتے ہیں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، انہیں میں سے وہ ایک آدھی چیز اس کی ساڑ کے سوا ہو جائے گی۔ پھر لفظ پڑے گا کہ بابا لبو میں اپنی شے ٹھیک کروانی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں میرے پاس ایسے ایسے وظائف ہیں کہ میں بیٹھ کے کروں کہ اس کی چیزیں بند کر دوں۔ کون سی چیز بند کر سکتے؟ بابا جی کہتے ہیں میں بابا جی فوراً کریں، ایک جرنیلی سارے جرنیلوں کی ساری چیزیں بند کر دیں اور تب تک نہ کھولیں جب تک کوئی عمران خان کو رہا نہ کریں۔ بابا جی سمجھتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، جب تک عمران خان، پہلے عمران خان کی رہائی، ہاں پھر ڈڈو نہ میری سگائی، پھر کھولنا۔